अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम पॉलिटिकल साइंस के साथ आपकी मेज़बान फ़ैज़ा बुखारी। आज के प्रोग्राम में सबसे पहले हम बात करेंगे प्राइम मिनिस्टर ने आज कोयटा में जो स्पीच की है उसमें उनका ये कहना था कि सबसे पहले तो हम कोशिश करेंगे कि हमें दोबारा IMF के पास ना जाना पड़े। ये इंतहाई हमारे लिए ख़तरनाक फ़ैसला साबित होगा कि अगर हम 3 साल बाद फिर दोबारा से IMF के पास जाते हैं, और अगर IMF के पास नहीं जाना तो अब यही वो टाइम आ चुका है कि जहाँ पे हमें सख्त फैसले करने पड़ेंगे। अगर हम एक मरतबा इस कड़े वक्त से निकल गए तो यकीन मानिए आगे हमारी मईशत ठीक हो सकती है। मजीद उनका ये भी कहना था कि बलूचिस्तान में इस वक्त जो तमाम तर सूरत हाल है हम मिलकर बैठ कर बात करेंगे, और हम ये चाहते हैं कि तमाम तर दहशतगर्द तंजीमें जो भी दहशतगर्द हैं उनका सफाया होना चाहिए। दूसरी तरफ पर बिलावल भुट्टो जरदारी भी आज यही बात करते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि अगर हम मईशत को ठीक करना चाहते हैं और ये चाहते हैं कि सही मानों में अमन और अमान को कायम किया जाए तो तमाम तर सियासी पार्टियों को एक पेज पर इकट्ठा होना पड़ेगा। प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद है, स्काइप के जरिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं आज़म चौधरी साहब, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है मोहम्मद निशाद अली साहब। अपने पैनल को खुश आमदीद कहती हूँ। आज़म चौधरी साहब, सबसे पहले तो आप हमें ये बताइएगा, ख़ुद तो आप माशाल्लाह से ख़ुद बड़े ज़बरदस्त आप मौसम में बैठे हुए हैं, बड़ी ठंडी हवाओं को एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन एक पाकिस्तानी आम आदमी भी इसी तरह के ताज़ा हवा के झोंके चाहता है हुकूमत की तरफ से। लेकिन प्राइम मिनिस्टर ये कह रहे हैं कि अगर हम ये चाहते हैं कि हम IMF के पास दोबारा ना जाएं तो अभी हमें सख्त फैसले करने पड़ेंगे और ये वक्त की ज़रूरत है। तो आप इन तमाम तर चीज़ों के सर्कमस्टेंसेस को किस तरह से देख रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया फातिमा। अच्छा, देखें कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने अभी जो उन्होंने खान के अंदर आज जो की जी, दो चीज़ें, उन्होंने IMF में दोबारा जाने की जो बात, ये इस एक दिन पहले हमारे वज़ीर ख़ज़ाना औरंगज़ेब साहब के बात कर रहे हैं जी, कि अगर टैक्स हदफ पूरा तो हम दोबारा IMF में जाने की जरूरत पड़ सकती है। आप साहब ने कहा कि अल्लाह ना करे कि हमें IMF में जाना पड़े, लेकिन IMF ने आपको कुछ शराइत बताई थी, आप इस पे अमल करें। आपने तो शायद इस बजट के अंदर आप देखें कि जिस किस्म के इस वक्त टैक्सेशन हुई है, अगर हम जायजा लें तो ये नहीं कहा कि आप सैलरी पर्सन के ऊपर इतना टैक्स बढ़ा दें जी। आप जो जिम्मेदार तबका है तो उसके ऊपर टैक्स लगेगा। ये कहा था कि नॉन डॉक्यूमेंटेड चला रहे हैं बिजनेस कम्युनिटी के लोग, आप उन पर टैक्स लगाएं, आप फिक्स टैक्स की तरफ आए रिटेलर्स के ऊपर। कतई कलामी की माज़रत। आज़म साहब, थोड़ी बहुत आपकी ना वॉइस की प्रॉब्लम आ रही है, तो मैं निशाद साहब की तरफ बढ़ूंगी, तब तक हम फिर दोबारा साहब की तरफ वापस आते हैं। निशाद साहब, अगर हम बात करते हैं प्राइम मिनिस्टर ने आज जिस तरह से बात की है कि अगर हम रियलिस्टिक होकर देखें, शराइत बहुत सख्त हैं, लेकिन अगर हम ये चाहते हैं कि अगर हम IMF के प्रोग्राम की तरफ दोबारा ना बढ़ें तो हमें इस वक्त कुछ सख्त फैसले करने पड़ेंगे, कुछ इस्लाहात लानी पड़ेंगी। तो वो इस्लाहात क्या सिर्फ और सिर्फ मिडिल क्लास के लिए हैं, लोअर क्लास के लिए हैं? उसमें अशराफिया होगी नहीं होगी, और वो इस्लाहात क्या काबिल कबूल हो सकेंगी मज़ीद? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जो सबसे इम्पॉर्टेंट पहलू है अभी चौधरी साहब जिसकी तरफ इशारा कर ही रहे थे, वो है ज़राअत, प्रॉपर्टी और आपकी इकॉनमी का या मईशत का वो नॉन डॉक्यूमेंटेड सेक्टर जहाँ पर ट्रिलियंस ऑफ रुपीज़ यानी खरबों रुपए का कारोबार हो रहा है। और जब खरबों रुपए का कारोबार होता है तो उसके बावजूद उसका कोई जो है हुकूमत को ना उसका कोई मुहासिल मिलते हैं, ना उससे कोई जो जैसे कह लीजिए कि दूसरे मामलात जो हैं वो डॉक्यूमेंट उसमें आते हैं, जिसकी वजह से आपको नहीं मालूम कि वो किस नौइयत का है, कितना कारोबार है, कितना, ये एक अंदाजे लगाए जाते हैं कि कैश इन सर्कुलेशन कितना है, जिसके बारे में वज़ीर ख़ज़ाना ने भी उस दिन बताया था कि इतने खरब रुपए जो हैं वो इस एरिया में कर रहे हैं। मसला ये है, सख्त फैसले लेने चाहिए, सख्त फैसले पिछले 2 साल से लिए जा रहे हैं। अब पता नहीं मज़ीद सख्त फैसलों का क्या मतलब है। मज़ीद सख्त फैसलों का मतलब अगर ये है कि उसने उन लोगों पर बोझ डालना है जो लॉ अबाइडिंग हैं, जो टैक्स देते हैं, जो तनख्वाहदार हैं, तो फिर तो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन ही पढ़ना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही। लेकिन अगर उन सख्त फैसलों का मतलब जो आपने अपने सवाल के अंदर दूसरे पहलू की तरफ कहा था कि अगर मामलात सख्त फैसले इस्लाह जहाँ पर ज़रूरत है, जहाँ पर इस्लाह करने की, वहाँ पर लिए जाने हैं, और अशराफिया जो जिसके लिए पाकिस्तान जो है वो हेवन है, अगर उसको इस सारे मामले के अंदर इन्वॉल्व करना है और उनसे टैक्स लेना है, तो फिर तो मुझे समझ में आती है कि
وزیر اعظم صاحب کی یہ بات درست ہے کہ یہ سخت فیصلے ضرور لینے چاہیے، لیکن جو اب تک کے سخت فیصلے لیے گئے ہیں اس کے اندر ہم یہ دیکھ رہے ہیں، چاہے وہ بجٹ ہو، چاہے بجٹ سے پہلے وہ فیصلے لیے جا رہے ہوں، چاہے وہ انٹرم سیٹ اپ جو اس سے پہلے تھا آپ کا وہ ہو، یا اس سے پہلے پی ڈی ایم کی گورنمنٹ ہو، یہ درست ہے کہ سخت فیصلے لینے کی ضرورت ہے، لیکن درست فیصلے لے کر صرف اس پر بوجھ نہیں ڈالا جانا چاہیے جس پر پہلے ہی بہت بوجھ ڈلا ہوا ہے، اس پر بوجھ ڈالا جانا چاہیے جو نہ صرف اس ملک میں بہت زیادہ پیسے کماتا ہے بلکہ وہ اس پیسے میں سے حکومت کو ٹیکس بھی ادا نہیں کرتا۔ سو یہ جو زور زبردستی کے ساتھ ٹیکس نیٹ بڑھانے کی اگر بات کی جائے گی یا دھمکیوں کے ساتھ یا فائلر نان فائلر کی بات کی جائے گی، اس سے کوئی خاطر خواہ نتائج مجھے نہیں لگ رہا کہ نکل آئیں گے جس طرح کے ہو سکتا ہے کہ آپ کو 2-4 لاکھ لوگ جو ہیں وہ آپ کے ٹیکس نیٹ میں بڑھ جائیں، آپ کی کچھ چیزیں جو ہیں وہ اس کے اندر بہتری آ جائے، لیکن وہ ایسے نہیں ہوگا کہ آپ جو ہے اس سے کوئی آپ جو ہے وہ لانگ ٹرم کے اندر آپ کو ملک کے معاملات ٹھیک کر لیں گے۔ دیکھیں آمدن اور جو آپ کے اخراجات ہیں اس میں توازن قائم کرنا ضروری ہے۔ آپ کے اخراجات اب کئی گنا اس لیے بڑھ چکے ہیں کہ آپ مسلسل گزشتہ 30-35 سال سے 40 سال سے آپ مسلسل اپنے پر قرض بڑھاتے چلے جا رہے تھے، اب ان قرض کی ادائیگی یہ آپ کے لیے مسئلہ بنا ہوا ہے، چاہے وہ ایکسٹرنل ڈیٹ ہو چاہے وہ انٹرنل ڈیٹ ہو، اب اس کا توازن قائم کرنے کے لیے آپ کو سخت فیصلے لینے ہیں، تو بیسیکلی تو بوجھ اس پہ ڈالا جانا چاہیے نا جس کے اوپر کوئی بوجھ نہیں ہے، تو ادھر بوجھ شفٹ کر کے عام آدمی کو ریلیف دیا جانا چاہیے۔ وہ پہلے ہی بہت برے طریقے سے پسا ہوا ہے کیونکہ جو فیصلے پہلے 2 سال سے لیے جا رہے ہیں وہ اس میں دبا ہوا ہے اس وقت۔ ٹھیک ہے اعظم چودھری صاحب، اگر ہم بات کر رہے ہیں اصلاحات کے حوالے سے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو ریفارمز ہیں یہ کس طرح سے ممکن ہوں گی، اور جس اشرافیہ کی ہم بات کر رہے ہیں کہ جسے سبسڈیز دی جا رہی ہیں اور انتخابی مہم کے دوران جلسوں میں بھی یہ کہا جاتا رہا ہے کہ ہم سبسڈیز کو واپس لیں گے، کیا یہ اصلاحات وہاں تک ہو سکیں گی یا یہ اصلاحات صرف ہم جیسے لوگوں کے لیے مبنی ہوں گی؟ اچھا فائزہ، اس میں سبسڈیز تو اب نہیں رہتی، دیکھیے اب ہو گیا نا آئی ایم ایف نے جو فائدہ بخاری ٹیکس نشاط صاحب کی سب ڈیمانڈ نہیں تھی، ان کو دے کی تھی، مین جو مطالبہ وہ یہ تھا کہ پڑھائیں، اخراجات کم کریں، جو اشراف اخراجات آپ کریں۔ پتا کیا ہے ہمارے آپ نے اور ان کی تنخواہوں میں اضافہ کر دیا، آئی ایم کبھی بھی اس سے کیا ہوا کہ آپ کا 1000 اگر عوام کو ریلیف تھا اس آپ جائے 1500 اگر عوام کو دیکھا تو آپ 500 اعظم صاحب پھر ٹیکنیکل ایشوز کی وجہ سے آپ کی وائس کا پرابلم آ رہا ہے، میں اسی کویسچن پہ آپ کے پاس واپس آؤں گی، لیکن اس سے پہلے نشاط صاحب کی طرف بڑھتی ہوں۔ نشاط صاحب، ایک طرف ہم بات کر رہے ہیں آئی ایم ایف کے پاس ہم نے واپس نہیں جانا، لیکن دوسری طرف پہ جو سب سے سیریس ایشو ہے وہ ہے دہشت گردی کا معاملہ، عزم استحکام جو ہے اس کے حوالے سے ابھی آپریشنل چیزیں ہونی ہیں اور ڈیٹ بھی ابھی اناؤنس نہیں ہوئی ہے، لیکن جیسے بلاول صاحب بھی کہہ رہے ہیں، خود پرائم منسٹر بھی کہہ رہے ہیں کہ ہمارا متحد ہونا بہت ضروری ہے اس وقت، اور بلوچستان ایک ایسی جگہ ہے کہ جہاں پر آلریڈی کئی تنظیمیں ایکٹیو چکی ہوئی ہیں، تو بلوچستان کے اسپیسیفک ایشو کو اور وہاں کے لوگوں کی ناراضگی کو دور کرنے کے لیے پرائم منسٹر جو سٹیپ اٹھا رہے ہیں یا کس طرح کے مزید سٹیپ لینے چاہیے؟ دیکھیے آپ کو یاد ہوگا زرداری صاحب نے ایک بلوچستان کو ایک پیکج دیا تھا جس پیکج کی وجہ سے زرداری صاحب کی آج بھی بلوچستان کے اندر سنی جاتی ہے، یعنی لوگ ان کی رسپیکٹ کرتے ہیں۔ ایگزیکٹلی اب آج پرائم منسٹر صاحب وہاں تھے، انہوں نے اگرچہ کہ وہ آئی ایم ایف پہ انڈورسمنٹ لی ہے بلوچستان گورنمنٹ سے، اس سے پہلے انہوں نے وہاں بتایا بھی ہے کہ میں نے پنجاب سے بھی لے لی ہے، سندھ میں صبح فون کروں گا مراد علی شاہ صاحب کو، ان سے میں انڈورسمنٹ لوں گا، کے پی کے سی ایم سے بھی میری ملاقات ہوئی تھی، انشاءاللہ وہ بھی ہمارے ساتھ آن بورڈ ہوں گے، تو آئی ایم ایف والا معاملہ وہ اس ماہ کے بیچ میں اس کو کلوز کرنا چاہتے ہیں کہ یہ پروگرام مل جائے۔ اب دیکھیے جب ہم آپ عزم استحکام کی بات کرتی ہیں اور جب آپ دہشت گردی کی بات کرتی ہیں تو دراصل میں نے آپ کو اس دن بھی یہ بات بتائی تھی کہ عزم استحکام ایکچولی اگر آپ اس کو
بیکورڈ ڈرائیو کریں تو اس کا جو روٹ ہے وہ معیشت سے جا کے ملتا ہے. ایگزیکٹلی ایسا ہی ہے. ایکچولی یہ پلان جو کیا گیا عزم استحکام، یہ اس طرح کا آپریشن نہیں ہے ملٹری آپریشن جس میں آپ ڈسپلیسمنٹ کریں گے، آپ لوگوں کو وہاں سے نکالیں گے. اس آپریشن کا مقصد یہ ہے کہ ہر وہ چیز جو معیشت کی پروگرس کے اندر جو جتنی بھی رکاوٹیں اس کی راہ میں آ رہی ہیں اور ان کا اسٹرکٹ سولوشن چاہیے. یعنی ایک ہوتا ہے اب صرف کچھ معاملات کو مذاکرات بات چیت کے ذریعے کچھ چیزوں کو اوور لک کر دیتے ہیں، کچھ لوگوں کو آپ اسپیئر کر دیتے ہیں، تو اب وہ گنجائش نہیں ہے. اب ہم ڈیسائسو موومنٹ میں ہیں. سو ہمیں یہ ڈیسیژن لینا ہے کہ پاکستان میں اگر ہم دہشت گردی کو ذرا سا بھی کھلا، جسے کہتے ہیں نا کہ لینینٹ ہینڈ سے ڈیل کریں گے جس طرح ماضی کی حکومت میں کیا گیا، تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ آپ انویسٹرز کو راغب نہیں کر سکتے. آپ کو معلوم ہے بلینز اینڈ بلینز آف ڈالر کی انویسٹمنٹ پلیج ہو چکی ہے. سعودی عرب سے $10 ارب کی بات ہے، یو اے ای سے $10 ارب کی بات ہے. چین جو ہے وہ ہم اس کو کوشش کر رہے ہیں، ہم اور ممالک کو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ یہاں انویسٹمنٹ کریں، اور وہ بلینز اینڈ بلینز کی آف ڈالرز کی انویسٹمنٹ ہے جس سے پاکستان کی معیشت جو ہے اس کے اندر وہ اسٹرینتھ پیدا ہو سکتی ہے کہ ہم بہت جلد اپنے پاؤں پہ کھڑے بھی ہو سکتے ہیں. لیکن اگر اس کی راہ میں صرف وہ کچھ ایسی چیزیں بشمول دہشت گردی حائل ہو جائیں کہ جس کو ہم پنپنے نہیں دینا چاہتے یا جس کو ہم پسند نہیں کرتے یا جس کا حکومت پاکستان سے یا عوام جو پاکستان کی ہے وہ اس کو کوئی اس کی حامی نہیں ہے، لیکن اگر وہ اس کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے تو اس کو دور کیا جانا چاہیے. اسی ایک مقصد کے لیے یہ اس آپریشن کی بات کی گئی. یہ میں نے اس دن بھی کہا تھا کہ یہ کامبنگ ٹائپ کا، سویپنگ ٹائپ کا ایک آپریشن ہے جس میں جو کوئی تھوڑا بہت کہیں پہ خرابی رہ گئی ہے اس کو بھی کی جائے گی. آج آپ دیکھیں بلاول صاحب نے ایک بہت بڑی بات کہہ دی ہے. انہوں نے کہا کہ کے پی کے گورنمنٹ کے بجٹ سے دہشت گردوں کو پیسے دیے جا رہے ہیں. اب جب یہ بات بلاول بھٹو صاحب کہیں گے کے پی کے کی گورنمنٹ کے لیے یہ بڑی پرابلمٹک بات ہوگی، ان کے لیے یہ الزام ہے ایک طرح کا. لیکن کہیں نہ کہیں اس کی کوئی ایسی جو ہے نا کڑیاں ملتی ہوں گی. گورنمنٹ نہیں کرتی ہے، گورنمنٹ اٹ سیلف سوچ سمجھ کے یہ کام نہیں کرتی، لیکن گورنمنٹ میں کہیں نہ کہیں کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اس پیسے کا غلط استعمال کر رہے ہوتے ہیں، کسی کو سپورٹ دے رہے ہوتے ہیں. اب یہ جو لنکس ہیں، یہ جو نیٹ ورکس ہیں، یہ جو مافیاز کے نیٹ ورک، ان کو بریک کرنے کی بات کی جا رہی ہے اور ان کو ختم کرنے کی بات کی جا رہی ہے تاکہ ونس فار ایور ہم یہ دہشت گردی کے خلاف جو ہم نے پہلے بھی جنگ آلموسٹ جیت لی تھی، اب ہم اس کو بالکل یہاں سے جڑ سے اکھاڑ پھینکیں تاکہ پاکستان کے اندر یہ ڈیبیٹ ختم ہو جائے کہ پاکستان جو ہے نا وہاں پر اب آپ دیکھیں بشام والا واقعہ ہو گیا، آپ کا ایک سسٹم چل رہا تھا، آپ انویسٹمنٹ فیچ کر رہے تھے، آپ لوگوں کو بتا رہے تھے، ایک دم وہ سارے کا سارا جو معاملہ ہے وہ 5 انجینئرز جو ہیں وہ جاں بحق ہوئے چین کے، اور اس نے سارے کا سارا الٹ پلٹ اور اس کے بعد اب انہوں نے اس بات کو میک شور کر دیا کہ سب سے پہلے آپ اپنی سیکیورٹی کو میک شور کریں، پھر اس کے بعد ہم انویسٹمنٹ لے کر آئیں گے. تو یہ اس ایک سامنے رکھتے ہوئے اس ایک معاملے کو یہ طے کیا گیا ہے کہ ہمیں ہر حال کے اندر اپنے آپ کو اس قابل بنانا ہے، چاہے وہ معیشت کو کھڑا کرنے کے لیے ضروری ہو یا اصلاحات. آپ جس اصلاحات کی بات پچھلے سوال میں بھی آپ نے کی تھی، ان میں یہ والی جو اصلاحات ہیں یہ بھی شامل ہیں. اصلاحات کی جا رہی ہیں بجٹ میں. کچھ رجیم جو ٹیکس رجیم تھا، اگر آپ اس کو دیکھیے، جو شرافیہ کو سبسڈی والا معاملہ ہے نا، جس طرح ایکسپورٹس کو نارمل ٹیکسیشن میں لائے ہیں، یا یہ ٹیکس رجیم کو واپس لیا جا رہا ہے. یہ درست ہے کہ کچھ تھوڑے بہت وہاں پر بھی اقدامات کیے گئے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ہی جس طرح میں نے آپ کو کل کہا تھا کہ اگر 600 ارب کی بجلی فرض کر لیتے ہیں، یہ جو سٹیٹمنٹ تھا کہ 600 ارب کی بجلی چوری ہو رہی ہے، تو آپ نے فوراً جو ہے بجلی کی قیمت بڑھا کے اس 600 ارب کو وہاں سے لینے کی کوشش کیا. اب اس کے اندر جو لوگ عام آدمی ہے، جو ایک بڑی کثیر تعداد ہے اس عوام کی، اس کے اوپر یہ بوجھ سارے کا سارا شفٹ کر دیا گیا. پھر آپ کے بجلی کے بل میں فردر ٹیکس ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. اب یہ فردر ٹیکس جو ہے، جب کوئی نام نہیں ملتا تو فردر سے، اچھا وہ پھر فردر ٹیکس کا نام بنا لیا تو پھر ادر ٹیکس ہو گیا یا ایکسٹرا ٹیکس ہو گیا. یہ جو چیزیں ہیں یہ اس کی متحمل ہمارے جیسے جو عام جو لوگ ہیں یا جو مڈل کلاس ہے یا جو آپ کی میجورٹی ایک عوام کی جو بنتی ہے وہ افورڈ نہیں کر سکتی. سو ہمیں ان ساری چیزوں کے لیے ہمیں وہ اصلاحات لانی ہیں. آپ کی چاہے بیوروکریسی ہو، چاہے آپ کی وزارتیں ختم کرنے والا معاملہ ہو، چاہے وہ 18ویں ترمیم کے تحت تھیں یا ادروائز ان کی ضرورت نہیں. جیسا CNW کو پرائم منسٹر نے ختم کرنے کا کہہ دیا کہ یہ وہ محکمے، یہ وہ ادارے جو بوجھ ہیں جس پہ پبلک ایکسپینڈیچرز لگتا ہے، جس پہ آپ کے یہ جو سک یونٹس ہیں، آپ کے یہ جو ادارے
सालाना अरबों रुपए का बोझ, सैकड़ों अरब का बोझ डालते हैं, इनको प्राइवेटाइज करें। मकसद कहने का ये है, ये सारी जो एफर्ट पुट की जा रही, इसका एक्चुअल नुक्ता जो है वो सिर्फ और सिर्फ मईशत है। और मईशत की नौशाद साहब, अगर हम बात करते हैं मईशत के हवाले से, तो जैसे आज बिलावल साहब ने आपने कहा ना कि उन्होंने कुछ फिर खारजा पॉलिसीज़ पे भी आज उन्होंने बात की है। उन्होंने कहा अगर मैं वज़ीर ख़ारजा होता तो डेफिनेटली मैं काबुल ज़रूर जाता, लेकिन उन्होंने कहा ये बात भी कोई 100% श्योर नहीं है कि वो काबुल जाने से ही तमाम तर सिचुएशन जो है वो ठीक हो जाएगी। उन्होंने साथ में एक चाय के कप का भी हवाला दिया। उन्होंने कहा कि माजी में एक चाय का कप हमने पिया था और उससे भी हमें कोई फ़ायदा नहीं हुआ था। तो आज अगर हम चीज़ों को ठीक करना चाह रहे हैं तो उससे ज़्यादा बेहतर ये है कि हम दौरे करें, हम इसका अगला स्टेप कोई देख सकते हैं। तो वो अगला स्टेप क्या हो सकता है? देखिए, हमेशा जब भी ये जो आप जिस तरह की जंग की या जो आप अपने आप को दुरुस्त करने की या अपने मामलात को ठीक करने की बात करते हैं, तो ये भी ज़रूरी होता है कि जब आपके साथ दूसरा फ्रीक इन्वॉल्व हो जाए, वहाँ पर आपको कैरेट एंड स्टिक की पॉलिसी अपनानी पड़ती है। देखें, जहाँ कैरेट की ज़रूरत होगी वहाँ कैरेट दी जानी चाहिए, जहाँ स्टिक की ज़रूरत होगी वहाँ स्टिक से काम लेना पड़ता है। क्यों? क्योंकि जब आप मामलात तय कर रहे होते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि आप अगर देखें, अगर आपका तरीक़ाकार गलत हो, जैसे उस ज़माने में जब हम स्टिक से दहशतगर्दी के खिलाफ जंग जीत रहे थे तो हमें कैरेट देने की ज़रूरत नहीं थी। हमने उस वक्त गलत कैरेट दी, जिसका नतीजा ये हुआ कि हमारी स्टिक भी जो है वो उसकी भी जो जैसे कह लें कि जो उसका असर था वो कम होना शुरू हो गया। फिर नए सिरे से दहशतगर्दी ने अपनी रूट पकड़ ली, उनको टाइम मिल गया, उन्होंने रीग्रुप किया अपने आप को, दोबारा से नए सिरे से उन्होंने हम पर अटैक करना शुरू कर दिया। और फिर हमें मालूम है कि अफगानिस्तान की बॉर्डर से जो सिचुएशन है, 2500 किलोमीटर का बॉर्डर है, वहाँ पे अगर हमने बाढ़ लगाने की कोशिश की, वो बाढ़ उखाड़ देते हैं। वो वहाँ पे वो जो उनकी अपनी एफिलिएशंस का मसला, अफगानिस्तान का इंटरनल जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान के साथ जो अरेंजमेंट है, या जितने भी ये वहाँ पर खुफिया ठिकाने हैं या सेफ हेवन्स हैं, अब उसका नतीजा ये हुआ कि चूंकि पॉलिसी में गलती आई, नतीजा ये हुआ कि हमने स्टिक के टाइम पे कैरेट दी और कैरेट का नुकसान ये हुआ कि वो स्ट्रांग होके उल्टा उसने हमें दोबारा काटने को दौड़ पड़े। अब मामला ये है कि हमें ये चीज़ों को समझना है कि हमें जिस वक्त जिस चीज़ की ज़रूरत है उसके मुताबिक, यानी ये एक्चुअली उनका मिसाल चाय का कप देने का मकसद ये था कि उस वक्त चाय का कप पीने की ज़रूरत ही नहीं थी। आप चाय का कप पीने के चक्कर में या चाय का कप पी लेने की वजह से आपने ये सारा सिस्टम जो है उसमें गड़बड़ कर दी। ठीक हो गया जी। आज़म साहब, आपसे पूछना चाहूँगी, अगर एक तरफ इस्लाहात की बात की जा रही है, दूसरी तरफ पे खारजा पॉलिसीज़ के हवाले से भी बात की है बिलावल भुट्टो जरदारी ने। अब ये दो बड़ी डिफरेंट चीज़ें हैं कि अगर हमने अपनी मईशत को ठीक करना है तो फिर हमने अपनी खारजा पॉलिसीज़ को भी देखना है, और उसमें उन्होंने माजी के भी कुछ रेफरेंस दिए हैं। तो ये तमाम तर चीज़ें आप किस तरह देख रहे हैं? खारजा देखिए, जो मईशत है मैं समझता हूँ उसमें खारजा पॉलिसी का भी बड़ा अहम एक रोल है जी। जब पीडीएम गवर्नमेंट आई थी तो आपको याद है कि उस वक्त बिलावल भुट्टो जरदारी साहब वज़ीर खारजा थे, और उन्होंने जितना उनका टेन्योर है वो मुसलसल अपने खारजा अमूर के लिए मुख्तलिफ ममालिक में जाते रहे जी। बिल्कुल, हमारे मुख्तलिफ ममालिक के साथ जहाँ पे हमारे मुतल्लकात खराब थे या दोस्त ममालिक जहाँ पे नाराज थे, उन्होंने बहुत सारे दौरे किए और प्राइम मिनिस्टर ने बहुत सारे दौरे बिल्कुल किए। क्योंकि अगर आप ममालिक के साथ आपके तल्लकात ठीक होंगे तो आपको सरमायाकारी लाने में आसानी होगी, क्योंकि आपका जो वहां से जो सरमायाकार लेके आएंगे, वहां की हुकूमत अगर आपके साथ थोड़ी सपोर्टिव हो, आपको जिस तरह आप ये देख रही है सऊदी अरब, यूएई, चाइना, वहां की हुकूमतें क्योंकि आपके साथ बड़ी सपोर्टिव है, इसलिए वहां के पाकिस्तान में दहशतगर्दी और तमाम तर मुश्किलात के बावजूद उन हुकूमतों के किरदार की वजह से वहां से सरमायाकार को वज़ीर आज़म या हमारी हुकूमत पाकिस्तान में लाने में कुछ किसी हद तक कामयाब हो जाएंगे। अब बात यह है कि इस वक्त इसहाक डार साहब वो वज़ीर खजाना है, मुझे नहीं पता कि बिलावल भुट्टो साहब की वज़ारत वो सॉरी वज़ीर खारजा है, मुझे नहीं अंदाजा कि बिलावल भुट्टो साहब ज्यादा कामयाब वज़ीर खारजा थे या अभी इसहाक डार साहब ज्यादा कामयाब वज़ीर खारजा है। क्योंकि इसहाक डार साहब के दौर के अंदर जब कोई यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आएंगी, जब क्योंकि इस वक्त तो हमारे जो हमसाया ममालिक है उनके साथ ही हमारे तल्लुकात थोड़े सीधी में है, अफगानिस्तान के साथ बात कर रहे थे। अफगानिस्तान देखे इस वक्त क्योंकि दहशतगर्दी के हवाले से बड़ा एक इम्पोर्टेंस है उसकी। फिर चाइना एक हमारा दोस्त मुल्क है, अगर उसके कुछ अफगात है वो भी दूर करने हैं। साथ ईरान है, ईरान के साथ भी क्योंकि हमारे एक दफा तल्लुकात थोड़े सर्दमोरी में गए थे, दोबारा तल्लुकात ठीक हुए हैं। ये सारी चीजें जो है ना ये बड़ी फौरी तौर पर करने वाली है और देखने वाली है। अब हमारे क्योंकि इस वक्त सबसे बड़ा हमें जो मसला है वो हमारे यहाँ पे अदम इस्तेकाम का है, चाहे वो सियासी है चाहे मुआशी है, क्योंकि हमारे दोस्त ममालिक भी बार बार हमें यही कहते हैं
کہ اپنے یہاں پہ سیاسی استحکام لے کے آئے اور ساتھ ساتھ جو آپ کے لا اینڈ آرڈر کی صورتحال ہے جس طرح دہشت گردی کا معاملہ ہے اس کو کنٹرول کرے تاکہ آپ کی معیشت بہتر ہو سکے. اب معیشت کی خرابی کے پیچھے بہت سارے معاملات ہیں. اس میں ہمارے جو دشمن ممالک ہیں یا دشمن قوتیں ہیں ان کے اپنے ایجنڈے ہیں. وہ یہاں پہ آپ دیکھیں کہ ہمارے پچھلے دنوں جو اقوام متحدہ کے اندر پاکستان نے رپورٹ دی کہ جو پاکستان میں دہشت گردی میں ملوث تنظیمیں ہیں انڈیا براہ راست ان کو سپورٹ کرتا ہے. بالکل. اور اعظم صاحب بلکہ بلوچستان آپ کو معلوم ہے کہ بلوچستان بھی کئی تنظیمیں ہیں اور بلوچ لوگ ناراض بھی نظر آ رہے ہیں. اس لیے پرائم منسٹر نے کہا نا کہ ہم آپ کے گلے شکوے دور کر سکتے ہیں, کریں گے اور لازمن کریں گے. جی اب بلوچستان کی بہت زیادہ امپورٹنس ہے کیونکہ بلوچستان ایک تو ہمارا ٹریڈ روٹ ہے. بالکل. اگر ہم زمینی ٹریڈ بھی کرتے ہیں وہ بھی ہمارا وہ بلوچستان سے گزر کے جانی ہے یا کھیتی سے گزر کے جانی. دوسرا اگر ہم گوادر پورٹ کے ذریعے کرتے ہیں تو وہ ٹوٹلی بلوچستان کے اندر ہے. اب بلوچستان کے اندر امن و امان ہونا سب سے زیادہ ضروری ہے. لیکن جو ہم ملک دشمن قوتیں ہیں ان کا تمام فوکس آپ دیکھیں وہ بلوچستان کے اوپر ہے اور وہ کئی دہائیوں سے وہ بلوچستان کے معاملات کو خراب کرنے کے لیے وہاں پہ مختلف قسم کی تخریبی کارروائیاں وہاں پہ کر رہے ہیں. حتیٰ کہ جو کلبھوشن یادو ہے انڈیا کا جاسوس وہ بھی بلوچستان سے پکڑا گیا تھا اور وہاں پہ اس قسم کی بہت سارے تنظیمیں بھی کام کر رہی ہیں جو انڈیا اور دیگر پاکستان دشمن قوتوں کے ایجنڈے کو پورا کر رہی ہیں وہاں پہ. اس لیے بلوچستان کے اندر لا اینڈ آرڈر کی صورتحال ٹھیک ہونا, وہاں پہ کاروباری سرگرمیوں کا بڑھنا, وہاں پہ جو ہماری ایگریکلچر ہے اس کا مضبوط ہونا, گوادر کے بالخصوص جو رہائشی ہیں ان کی جو بنیادی سہولتوں کا معاملہ ہے ان کی فراہمی کرنا یہ بہت ضروری ہے. اور یہ حکومت کو ترجیحی بنیادوں پر کرنا پڑے گا تاکہ بلوچستان کی عوام ہماری حکومت کے ساتھ کھڑی ہو, پھر ہم اپنے معاملات کو زیادہ بہتر کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا وقت مختصر ہے, میں آپ دونوں سے جاننا چاہوں گی. اعظم صاحب سب سے پہلے آپ مجھے یہ بتا دیں, اگر ہم معیشت کی بات کرتے ہیں, سیاسی استحکام کی بات کرتے ہیں یا ہم دہشت گردی کے خاتمے کی بات کرتے ہیں, تو ان تمام تر چیزوں کے اندر ہم ایک لانگ ٹرم پالیسی کی ضرورت ہے. تو یہ لانگ ٹرم پالیسیز کیا بن پائیں گی جو ابھی تک نہیں بن سکی بالخصوص معیشت کے حوالے سے؟ دیکھیں ایک پارشلی جو کام شروع ہونے جا رہا ہے, جس طرح وزیر صاحب نے آل پارٹیز کانفرنس کا کہا تھا, اگر آل پارٹیز کانفرنس ہوتی ہے چلے وہ چاہے سنگل پوائنٹ ایجنڈے سے ہو, وہ دہشت گردی کے خاتمے کے لیے عدم استحکام کے لیے تمام لوگ ایک پلیٹ فارم پر اکٹھے ہوں, میرا خیال ہے کہ اس سے مذاکرات کے مزید دروازے کھل سکتے ہیں. آپ اس میں مزید چیزوں کو جس طرح کہ آپ کا سیاسی استحکام اور اس کے بعد معاشی استحکام, آپ میثاق سیاست میثاق جمہوریت اس جانب قدم بڑھا سکتے ہیں. اب یہ اس میں جو زیادہ اس وقت ایک خدشہ تھا کہ شاید پی ٹی آئی اس میں شامل نہ ہو. اب کیونکہ چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان صاحب نے بھی یہ کہہ دیا ہے کہ وہ عدم استحکام کے حوالے سے جو اے پی سی ہے اس کے اندر شامل ہوں گے. میرا خیال ہے حکومت کو اسی پوائنٹ آف ویو سے ان چیزوں کو مزید آگے بڑھانا چاہیے. ٹھیک ہے جی. نشاط صاحب آپ اسے کس طرح سے کنکلوڈ کرتے ہیں کہ اگر ہم نے استحکام لانا ہے تمام سیکٹرز کے اندر تو یہ لانگ ٹرم پالیسیز اور توازن جس کا آپ ذکر کر رہے تھے یہ کس طرح سے ممکن ہوگا؟ دیکھیے اس بات میں تو کوئی دو رائے ہیں ہی نہیں کہ جب تک ملک میں آپ کا سیاسی استحکام نہیں ہوگا معاشی استحکام آ ہی نہیں سکتا. جی بالکل. لیکن جہاں تک لانگ ٹرم پالیسیز کی بات ہے, میں آپ کو جو گزشتہ پی ڈی ایم کی گورنمنٹ ہے اس کے اندر یہ پالیسیز طے ہو چکی ہیں اور وہ آپ نے انٹرم سیٹ اپ کے دوران بھی دیکھا کہ وہ اسی طرح کنٹینیو کی اور آج بھی انہی پالیسیز پر عمل پیرا ہیں. سو جو لانگ ٹرم پالیسی یہ ریئلائزیشن اسٹیٹ کو یا اسٹیٹ کے کچھ آرگنز کو ہو چکی ہے, جس کی وجہ سے اب یہ لانگ ٹرم پالیسی کی ریئلائزیشن کے بعد ہی وہ پالیسیز بنائی جا رہی ہیں جس کو آپ سخت فیصلے بھی کہہ رہے ہیں, جس میں کچھ مسائل بھی آ رہے ہیں, عوام کے لیے بھی مشکل ہے, لیکن یہ چونکہ طے ہو چکی ہیں اب اس کی ڈائریکشن جو ہے وہ چل رہی ہے درست سمت میں. لیکن چوہی صاحب نے جو بات کہی ہے نا کہ آپ جو سیاسی استحکام کو سب سے پہلے اگر آپ ملک کے اندر کوئی چیز کر رہے ہیں وہ پولیٹیکل سٹیبلٹی ہے. اے پی سی یقیناً عزم استحکام پہ چیئرمین جو بانی ہے پی ٹی آئی کے انہوں نے کہا ہے کہ ہم موقف سننے کے لیے حکومت کا شرکت کریں گے, لیکن انہوں نے ساتھ ہی اس وقت یہ بھی کہا تھا کہ ہم حکومت سے سیاسی مذاکرات نہیں کریں گے. لیکن پھر بھی چوہی صاحب کی بات درست ہے کہ آپ مذاکرات کا آغاز تو کریں, اے پی سی سے کریں, آہستہ آہستہ برف پگھل ہی جائے گی. آپ جب ہاتھ بڑھاتے چلے جائیں گے تو کہیں نہ کہیں جا کر جو پی ٹی آئی ہے اس کے اندر بھی یہ ریئلائزیشن آئے گی. اور جو چوہی صاحب نے ایک دفعہ بات کہی تھی یہ بھی بہت بہتر تھی کہ آپ وینیو اناؤنس کر کے آپ اے پی سی
شروع کر دیں. اگر کوئی اس میں شرکت نہیں کرے گا تو عوام کے سامنے ہوگا. اسی طرح آپ سیاسی مذاکرات کے لیے بھی یہ کام کر دیں اور خود بخود سامنے آ جائے گا کہ کون کیا کرنا چاہتا ہے. فیصلے بہت سخت کرنے ہیں کیونکہ اصلاحات بھی بہت ضروری ہیں، لیکن یہاں لیتے ہیں بریک، اور بریک کے بعد مزید ایشوز کو پروگرام کا حصہ بناتے ہیں. جی ویلکم بیک ناظرین. اب کچھ بات کرتے ہیں عدلیہ کے حوالے سے. عدلیہ کے خلاف چلائی جانے والی سوشل میڈیا کے اوپر کوئی بھی مہم ہو یا کوئی بھی پروگرامز ہوں، ان کے خلاف عدالت نے نوٹس لینا شروع کر دیا ہے. جسٹس عامر فاروق کی قیادت میں ایک فل کورٹ بینچ جو ہے اسے تشکیل دیا گیا ہے، اور اس میں مزید جسٹس طارق محمود جہانگیری کے خلاف جس طرح کے پروپیگنڈاز کیے جا رہے ہیں، جس طرح کی مہم چلائی جا رہی ہے، اسی سلسلے میں کچھ صحافیوں کو نوٹس بھی دیے گئے ہیں. بعد ازاں معزز عدالت کی جانب سے یہ بھی ریمارک سامنے آئے کہ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ کسی بھی کیس کی کوئی بھی پروسیڈنگ کی جا رہی ہو، اس کے متعلق کسی بھی قسم کے ریمارکس دینے یا پرسنلی کسی بھی شخص کے خلاف، کسی بھی جج کے خلاف کوئی بھی مہم چلانا، کیا یہ اس کی اجازت کسی کو بھی نہیں ہے، اور پیمرا کو ان چیزوں کے اوپر نوٹس لینا چاہیے. اگر ہم بات کرتے ہیں نشاط صاحب، تو اس سے پہلے بھی ہم نے کئی پروگرامز میں ڈسکس کیا گیا تھا کہ اگر فیصلے اپنی پسند کے آ جاتے ہیں تو وہ جج بھی قابل قبول ہوتا ہے اور اس کے فیصلے بھی پسند کیے جا رہے ہوتے ہیں، لیکن جیسے ہی وہ فیصلے آپ کے خلاف آنا شروع ہو جاتے ہیں تو باقاعدہ سوشل میڈیا کے اوپر ایک مہم چلائی جا رہی ہوتی ہے. آج بھی کچھ اسی سلسلے کے اندر کچھ صحافی ہیں جس میں غریدہ فاروقی بھی شامل ہیں، عمار سولنگی صاحب بھی شامل ہیں، اور دیگر لوگوں کے نام بھی سامنے آئے ہیں کہ جنہوں نے اس طرح کے کچھ مہم چلائی ہیں، کچھ اس طرح کی فیک نیوز کو آگے بڑھایا ہے. تو یہ جو پروپیگنڈاز چلائے جا رہے ہیں جن کو آپ ہمیشہ ہائی لائٹ کرتے ہیں، ان کی روک تھام کس طرح سے ممکن ہو سکتی ہے، اور جس طرح سے آج عدالت کے ریمارکس رہے ہیں ان کے امپیکٹس آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے یہ جو چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے فل کورٹ بنا کر خود سے توہین عدالت کی کارروائی شروع کر دی ہے نا، یہی طریقہ ہے اس سارے معاملے کو روکنے کا. جب آپ جس نے جرم کیا ہے یا جس نے جرم کرنے کے لیے اس طرح کے گراؤنڈز بنائے ہیں یا لوگوں کو اکسایا ہے یا لوگوں کو پبلک کو اس طرف لگایا ہے کہ وہ پروپیگنڈا کا حصہ بنے، جب آپ ان کو سزائیں دیں گے، جب آپ ان کو پنش کریں گے تو پھر ڈیٹرنس کریٹ ہوگا معاشرے کے اندر. ہو یہ رہا تھا کہ گزشتہ آپ کو یہ پچھلے تقریباً آپ یوں سمجھیے کہ 2014 سے لے کر اب تک جس کسی نے بھی جو کہنا ہے وہ کہہ دیتا ہے. اور آپ یہ دیکھیے کہ بعض اوقات ایسی گفتگو کی جاتی ہے یا کسی کے بارے میں اس طرح کے الفاظ ادا کر دیے جاتے ہیں کہ اگر وہ ساری زندگی بھی لگا رہے تو وہ دوبارہ اپنی رسپیکٹ کو ری گین نہیں کر سکتا. آپ ایک دفعہ، اور یہ بیس لیس، میں یہ اس ایریے کی بات کر رہا ہوں جس میں یہ الزامات بیس لیس ہوتے ہیں، یعنی ان کا حقیقت سے تعلق ہی کوئی نہیں ہوتا. بات یہ ہے کہ یہ جو پروپیگنڈا کرنا اور پروپیگنڈا ٹیکنیک، میں تو پاکستانی قوم کو پروپیگنڈا وکٹم کہتا ہوں. کیوں؟ کیونکہ یہاں جب سوشل میڈیا کی ایمرجنس ہوئی ہے تو یہاں کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں تھا. دنیا اس مسئلے سے نبرد آزما ہے، ایسا نہیں کہ دنیا کو پرابلم نہیں آ رہی، لیکن وہاں پہ ان کے جو دیگر قوانین تھے، چونکہ وہاں لا اینڈ آرڈر کی سچویشن اس طرح کی نہیں ہوتی، وہاں پہ جو قانون کی عملداری ہے وہ ہم سے بہت زیادہ سخت ہے، جس میں ڈیفامیشن کے لاز تھے، دوسرے لاز تھے، اس کی وجہ سے وہ تھوڑا سا معاشرے کے اندر ڈیٹرنس موجود تھی، جس کی وجہ سے وہ بالکل ایسے نہیں ہوا کہ ایک دم ایکسپلوڈ کر گیا. ہمارے ہاں تو سوشل میڈیا نے ایکسپلوڈ کیا ہے. بہت سارے لوگوں کو آپ جسے کہتے ہیں چند گھنٹوں کے اندر آپ کہیں منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑتے. اب آپ دیکھیے کہ ہمارے ہاں یہ جو آپ نے جس کی بات کہی ہے، یہ کہ جی ہمارے ہاں یہ ایک بالکل وتیرہ بن گیا، ایک ٹرینڈ بن گیا کہ جی فرض کیجئے ایک سیاسی جماعت کو کسی جج صاحب، معزز جج صاحب کا فیصلہ پسند نہیں ہے تو اس نے پروپیگنڈا مہم شروع کر دیا. اسی جج صاحب، کچھ بیچارے جج صاحبان ایسے ہیں جو کبھی ایک سیاسی جماعت کا نشانہ بنے ہیں، کبھی دوسری سیاسی جماعت کا نشانہ بن رہے ہیں، کہ آج سے 6 مہینے پہلے وہ کسی اور سیاسی جماعت کا نشانہ تھے، 6 مہینے بعد کسی اور کا نشانہ بن رہے ہیں. لوگ اس بات کو سوچنے اور سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہیں کہ جج جب اپنی کرسی پر براجمان ہوتا ہے تو ہم جو انصاف کی جو دیوی ہے وہ اندھی ہوتی ہے. اس کے سامنے جو ایویڈنس آئیں گے، جو کیس اس کے سامنے پروسیکیوشن پریزنٹ کرے گی، اس کی بنیاد پر فیصلہ ہوگا، اور جو آئین اور قانون کہتا ہے اس پہ فیصلہ ہوگا. میری کیا خواہش ہے اس پہ فیصلے نہیں ہو سکتے. سو الٹیمیٹلی آپ نے عدالت، جو کمرہ عدالت ہے، اس میں اپنے پوائنٹ آف ویو کو پروو کرنا ہے. آپ پروو کریں گے تو آپ کامیاب ہوں گے، نہیں کر سکیں گے تو سوشل میڈیا یا میڈیا کو آپ اپنا پلیٹ فارم نہیں بنا سکتے. یہ جو پریشرائز کر کے آپ ایک ٹیکٹک ہے کہ جس سے آپ اس طرح کا کریں گے کہ لوگوں کو بیک فٹ پہ یا جج صاحبان کو بیک فٹ پہ بھیجیں گے، یہ کچھ عرصے تک یہ پریکٹس ہوتی رہی. نتیجتاً اب یہ ہوا کہ الٹیمیٹلی اس کا فلیش بیک بھی آنا تھا. اب یہ ہوا کہ وہ اتنی ایک روٹین کی بات بن گئی ہے کہ جس کا دل چاہتا ہے وہ اٹھ کر جو ہے وہ گفتگو شروع کر دیتا ہے. تو اب جب سزائیں ملنی چاہیے، سزائیں ملیں گی. اور پھر
इनके ना इस वेब के, ये जो प्रोपेगेंडा का एक वेब होता है, उस वेब का जो सेंटर पॉइंट होता है ना, जो ट्रिगर करता है चीज़ों को, जब आप उसके ऊपर उसको पकड़ेंगे, उस एक जो जैसे कहते हैं ना वो पॉइंट जहाँ से ये सारा कुछ स्प्रेड होता है, उसको अगर आप कंट्रोल करेंगे तो अल्टीमेटली आहिस्ता आहिस्ता ये प्रैक्टिस खत्म होना शुरू हो जाएगी। इस रुझान में आप कंट्रोल पा सकते हैं। आज़म साहब, इससे पहले भी मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान की जानिब से बहुत सारी चीज़ों को हाईलाइट किया गया था, उनके कुछ एतराज़ात थे, लेकिन आज अगर बात की जाए तो हमने देखा कि कुछ प्रोपेगेंडाज ऐसे भी सामने आए थे जिसमें फेक डिग्रीज़ का इशू भी था, दोहरी शहरियत का इशू भी था, और कुछ इस तरह के और भी प्रोपेगेंडा सामने थे। आज तौहीन अदालत के हवाले से जिस तरह से फुल कोर्ट बेंच को तश्कील दिया गया है, क्या ये एक एग्जाम्पल सेट हो सकती है कि अगर इस पर सही तरह से कार्रवाई की गई? फायदा मेरा बड़ा क्लियर मौक़िफ़ है जी कि अदलिया ने अपना वक़ार खुद बहाल करना है, अपनी इज्जत की हिफाजत खुद करनी है जी। अब देखें कि जब 6 जजेस का खत आया, उसके बाद उसी वक्त हमने आपके इसी शो के अंदर एक खदशे का इजहार किया था कि जजों की ट्रॉलिंग शुरू हो जाएगी जी, बिल्कुल। और फिर आपने देखा जस्टिस बाबर सत्तार समेत तमाम 6 जजों की भरपूर ट्रॉलिंग की गई सोशल मीडिया पे। अच्छा, उसके बाद अब जस्टिस तारक जहांगीरी साहब की जब ट्रॉलिंग की गई है, सबसे पहली बात तो ये है कि जब किसी जज को भर्ती किया जाता है, इंडक्ट किया जाता है जी, तो उस वक्त तमाम हमारे जो एजेंसीज हैं वो उसकी सिक्योरिटी क्लियरेंस करती हैं कि उस बंदे का किरदार कैसा है, उस बंदे का माजी कैसा है, उसके ऊपर कोई मुकदमात तो नहीं है, कोई कहीं के उसके अंदर कोई पॉलिटिकल एफिलिएशन तो नहीं, बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती हैं। तो जब इनको भर्ती किया था, चाहे वो जस्टिस बाबर सत्तार हो, क्या उस वक्त इनको पता नहीं चला कि उनके पास ग्रीन कार्ड है? अगर जस्टिस तारक जहांगीरी साहब को अगर उस वक्त जज बनाया गया था तो इनको पता नहीं चला कि उनकी डिग्री फैल लिया या डिग्री के अंदर कोई मसला है? अगर इसके बावजूद पहली दफा टर्म निकली है इनवैलिड डिग्री, एग्जैक्टली, फेक डिग्री का तो वर्ड ही यूज नहीं हुआ। अगर उनकी डिग्री में कोई इशू था तो उस वक्त जिन अदारों ने उनको वेरीफाई किया, जिन्होंने क्लियर किया, आज उनको कटहरे में होना चाहिए था जी। अच्छा, अब आप मुझे 2 मिनट देने हैं। असल में ये सारा मामला क्या है? ये सारा मामला ना तो जस्टिस बाबर सत्तार का है और ना जस्टिस जहांगीरी साहब का है। ये कुछ और चीजें हैं जिसमें मैं समझता हूँ कि मुस्लिम नून और इस हुकूमत, क्योंकि इस हुकूमत ने हमेशा अदारों के सर के ऊपर मुस्लिम नून इक़्तिदार में आई और जुडिशरी के सर पे या इक़्तिदार के अंदर रही या इक़्तिदार से निकली या अपने मुखालिफिन को निकलवाया। एक आपको वाकया भी याद करता हूँ, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जब प्राइम मिनिस्टर थे, उनके खिलाफ केस चल रहा था, तो मियां नवाज शरीफ साहब खुद काला कोट पहन के उनके खिलाफ वहां पे अदालत में पहुंच गए थे। देखिए, जस्टिस बंदयाल साहब जब चीफ जस्टिस थे, उन्होंने इलेक्शन करवाने का कहा, उसके बाद क्या होता है कि उनकी एक बूढ़ी सास जो उनकी सास है, उनकी एक ऑडियो आ जाती है जाती, ठीक है, उनकी ट्रॉलिंग शुरू हो जाती है। जस्टिस मुजाहिद नकी साहब, उन्होंने कोई बात नहीं मानी तो उनके खिलाफ एक रेफरेंस आता है। जस्टिस इजाजुल अहसन साहब, वो उन्होंने ताबेदारी नहीं की, उन्हें नौकरी छोड़नी पड़ी। जस्टिस शहजाद मलक साहब, जस्टिस शहजाद मलक साहब, वो उन्होंने जब ये अभी हालिया आपके सामने सारा केस, अच्छा, उन्होंने जब स्टैंड लिया, उन्हें पहले सुप्रीम कोर्ट पे ले गए, उसके बाद उनका 2 साल पुराना केस उनकी बेटी के एक्सीडेंट का, उसके ऊपर उनकी ट्रॉलिंग शुरू की गई। अब उस 2 साल के अंदर यहाँ पे 4 हुकूमतें पंजाब के अंदर तब्दील हुई हैं। चौधरी परवेज वीरियाला रहे हैं, हमजा वीरियाला रहे हैं, मोहसिन नकी साहब वीरियाला रहे हैं और अभी मरियम साहब वीरियाला है। क्या इन 2 सालों में ये चारों हुकूमतें नाकाम रही? उन्होंने इंसाफ नहीं दिया, जो आज उस पे करके उस केस को दोबारा खोल के तो वो अदालत में लेके गए हैं। जस्टिस कियानी साहब ने 2 मिनट ठहर गए, जस्टिस कियानी साहब ने कैरियन केस का फैसला दिया और जस्टिस कियानी साहब ने भी आप ट्रॉलिंग देख रही हैं। जस्टिस जहांगीरी साहब का अभी चल रहा है। अब जो यहाँ पे पहली दफा हुआ है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर फुल कोर्ट रेफरेंस पहली दफा किया जा रहा है और अब आके जो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट है, उन्हें अब इतराज हुआ है कि उनके जजेस को बाकायदा मनसूबाबंदी के तहत ट्रॉलिंग किया जा रहा है। आपको शायद याद हो, मैंने कुछ अर्सा कबल आपके प्रोग्राम में जिक्र किया था
کہ یہ ٹرولنگ لاہور سے تعلق رکھنے والا ایک گروپ ٹرینڈ بناتا ہے. اب آگے چیزیں آپ کو کلیئر ہونی شروع ہو گئی ہیں. ٹھیک ہو گیا. نشاط صاحب, اگر ہم ٹرولنگ کی ہی بات کر رہے ہیں تو پھر کچھ ایسے کیسز ہمارے سامنے سے گزرے جن کو اپنے پروگرام میں ہم نے ڈسکس کیا ہے, سوری ٹو سے, جس میں پاکستان تحریک انصاف نے بھی بڑا کھل کے کچھ چیزوں کو ٹرول کیا ہوا ہے. میں نام لوں گی, جس طرح سے ہمارے جسٹس ہمایوں دلاور صاحب تھے, جب وہ باہر چلے گئے تو وہاں ان کے ساتھ کیا کچھ ہوا, کچھ پولیٹیشینز گئے. یہ جو پولیٹیکل انڈکشنز کا بھی ذکر ہوتا رہا ہے, جج صاحبان کرتے رہے ہیں کہ پولیٹیکل انڈکشنز بھی ہو رہی ہے. ابھی جو حوالہ دیا ہے جس کیس کا حوالہ ملک شہزاد صاحب کا دے رہے ہیں, تو پرویز علیہ دور میں اگر وہ شروع ہوا تھا تو دبایا تو تب گیا نا, تب تو فیکٹس تو تب چینج کیے گئے. اصل میں یہ کسی ایک حکومت یا کسی ایک جماعت کا معاملہ نہیں ہے. ہم نے یہاں کیا نہیں دیکھا یار. میں نے 2014 کی بات اس لیے کی تھی کہ 2013 کے اندر جو حکومت آئی تھی, اس کے بعد جو پاناما لیک سے جو معاملہ شروع ہوا تھا, ہمیں نہیں پتا اس کی رپورٹنگ کیسے ہوتی رہی ہے, ٹی وی کی اسکرینوں پہ کیا کچھ چلتا رہا ہے, کیوں چلایا جاتا رہا ہے, کون اس کی ٹرولنگ کرتا رہا ہے, سوشل میڈیا پہ پورے کا پورا ایک. اور میں تو آپ جب میں پروپیگنڈا وکٹم کہتا ہوں تو میں تو اس کا مدعا جو ہے وہ ایک جماعت پر ڈالتا ہوں. بانی ہے وہ اس کام کی, آج بھی اس کے مقابلے پہ کوئی نہیں ہے. آپ یہ چوئی صاحب جتنا مرضی کوشش کر لیں اس کا مدعا اٹھا کے جو ہے وہ کسی اور کی باسکٹ میں ڈالنے کا, یا چوئی صاحب جتنا مرضی مسلم لیگ نون کے اس کے کندھوں پہ ڈالنے کی کوشش کریں, اصل میں تو جو یہ سارے کا سارا معاملہ ہے اس کی سائنس, اس سائنٹیفک بنیادوں پہ کرنے والا, پیسے دے کے کے پی کے گورنمنٹ سے ہائر کروا کے بندے ٹرولنگ کرانے کے لیے گورنمنٹ کے پیسے, یہ سارا کچھ تو ایک جماعت کا وتیرہ تھا. تو یہ کس طرح دوسری جماعت, وہ تو اس قابل ہے ہی نہیں, آج بھی اس قابل نہیں ہے کاؤنٹر کر سکیں. پروپیگنڈا تو دور کی بات, وہ پروپیگنڈا کو کاؤنٹر کرنے کے لائق بھی نہیں ہے جو ہم سمجھتے ہیں, نہ وہ ہے نہ کوئی اور دیگر سیاسی جماعت ہے. آج بھی جب وہ پروپیگنڈا شروع کرتے ہیں یا ٹرولنگ شروع کرتے ہیں تو لوگ کانوں کو ہاتھ لگاتے ہیں دوسری سیاسی جماعتیں. سو میری نظر میں یہ تو چوئی صاحب نے ذرا تھوڑی سی زیادتی کی ہے. میری نظر میں یہ مسئلہ یہ ہے ہی نہیں. میں اس بحث میں نہیں پڑھنا چاہتا تھا کہ یہ معاملہ, ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ جو رجحان ہے, خاص طور پر جب آپ عدلیہ کی بات کریں, معزز جج صاحبان کی بات کریں, تب یہ کسی بھی سیاسی جماعت کو, کسی بھی پولیٹیکل ایکٹر کو یا نان پولیٹیکل ایکٹر کو یا کسی عنصر کو, کسی جرنلسٹ کو یا کسی یوٹیوبر کو یا کسی سوشل میڈیا انفلوئنسر کو یہ اجازت نہیں ہونی چاہیے کہ وہ جج صاحبان پہ انڈیو قسم کی انگلی اٹھانا شروع کر دیں. یہ جو کیس ابھی پروسیڈنگز میں ہے, ہاں چوئی صاحب کی بات درست ہے کہ یہ جو جب جج صاحبان اپوائنٹ کیے جاتے ہیں تو ایک پروسیس کے تحت آتے ہیں. جب وہاں پہ کوئی معاملہ ہمارے سامنے نہیں تھا تو ہمیں اس میں پڑھنے کی ضرورت نہیں. لیکن انفارچونیٹلی بدقسمتی سے اس ملک کے اندر 2014 کے بعد ایک ٹرینڈ آیا جو اس سے بھی پیچھے کی بات ہے. وہ یہ ہے کہ آپ نے اوے توے کر کے گزرا, اوے آئی جی, او فلانے, او بھائی, او تمہیں میں یہ کر دوں گا, بعد میں معافیاں مانگنی پڑتی تھی. لیکن ہم کیا بجلی کے بل جلا کر, ہم دھرنا دے کر, ہم کاروبار زندگی بند کر کے, مجھے یاد ہے آج بھی کہ اینٹ سے اینٹ بج رہی ہے پوری دنیا کی, جناب کے کہتے ہیں ہم دکانیں بند کرا دیں گے کراچی سے پشاور تک, ہم یہاں پر کسی کو چلنے نہیں دیں گے, 9 مئی بھی ہوگا, سول فرمانی بھی. یہ جو مزاج تھا نا, اس مزاج نے سوسائٹی کے اندر بہت سی لیئرز تباہ کی ہیں, بہت سی چیزوں کو پرابلم میں لے آئے ہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ اس کو واپس جانے کے لیے آپ کو ایک صلح جوئی کی, ایک پراپر طریقے سے اس سارے معاملے کی کرنی پڑے گی, ایفرٹ کرنی پڑے گی اور کئی سال کرنی پڑے گی. لیکن وہ آسان تب ہوگی جب یہ جو چوئی صاحب نے بات کی تھی کہ خود عدلیہ اپنا وقار بحال کرائے گی. عدلیہ جب ان کو پنش کرے گی تو دوسروں کے لیے بھی وہ پریسیڈنٹ بن جائے گا. اور آج عدلیہ نے یہ سٹیپ لے لیا, آج عدلیہ نے یہ سٹیپ لے لیا ہے. انہوں نے کہا جو ڈیالہ کے اندر چھٹیاں گزارنا وہیں پہ گزارنی پڑے ہمیں, چھٹیاں وہیں پہ گزارنی پڑے گی, گزار رہے ہیں وہ ڈیالہ گزاریں گے. تو آج عدلیہ نے ایک سٹیپ لیا ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ اس کے بعد جو ہے مزید کیا کارروائی ہوگی. یہاں لیتے ہیں ایک بریک, اور بریک کے بعد مزید ایشوز کو پروگرام کا حصہ بناتے ہیں. جی ویلکم بیک ناظرین. اب کچھ بات کرتے ہیں غزہ کے حوالے سے. غزہ میں اس وقت جو اسرائیلی جاری ہے اس کے 9 ماہ مکمل ہو چکے ہوئے ہیں. دوسری طرف پہ نئے آنے والے برطانیہ کے وزیر اعظم سر کیئر سٹارمر نے اس وقت بقایا ٹیلی فونک رابطہ بھی کیا ہے, جس میں انہوں نے نیتن یاہو سے بات بھی کی ہے, اور انہوں نے کہا ہے کہ اس جنگ بندی کو ہونا چاہیے فوری طور پر. انسانیت کا قتل ہو رہا ہے اور اس کا خاتمہ ہونا چاہیے. یہ جنگ مزید آگے نہیں بڑھنی چاہیے. مزید انہوں نے فلسطین کے جو صدر ہیں محمود عباس, ان سے بھی رابطہ کیا ہے. نئے آنے والے جو برطانیہ کے وزیر اعظم ہیں وہ چاہتے ہیں کہ جنگ بندی ہونی چاہیے. تو کیا ان کے اس پیغام کو کتنا سیریس لیا جائے گا؟ نشاط صاحب, اس وقت اگر بات کی جائے غزہ کی کرنٹ سچویشن کے حوالے سے تو 9 ماہ مکمل ہو چکے ہوئے ہیں وہاں پر جنگ چلتے ہوئے.
اور ابھی جس طرح سے نئے جو برطانیہ کے وزیر اعظم آئے ہیں تو انہوں نے پہلا ٹیلی فونک رابطہ جو ہے وہ نیتن یاہو کو کیا ہے اور اس کے بعد پھر انہوں نے محمود عباس سے بھی بات کی ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس جو کرنٹ سچویشن چل رہی ہے اس میں اسرائیل جو ہے وہ جنگ بندی کی طرف جا سکتا ہے؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ برطانوی جو نئے الیکٹڈ وزیر اعظم ہیں جی انہوں نے برطانوی جو عوام تھی اس کے جذبات کی ترجمانی کی ہے. اور جو برطانوی جو کنزرویٹوز تھے آپ کو معلوم ہے کہ ان کو بڑا اس بات پہ کرٹیسزم بھی ہوا ہے اور ہم یہ بھی کہہ رہے تھے کہ جو برطانوی انتخابات ہیں اس میں غزہ کا بہت امپیکٹ ہے اور کنزرویٹو کو باقاعدہ لوگوں کا کہنا یہ ہے, وہاں کے نقاد یہ کہتے ہیں کہ عوام نے باقاعدہ پنش کیا ہے. تو اسی کے نتیجے میں لیبر پارٹی جو ہے وہ جیتی ہے اور ہم نے ایسے بھی کچھ سیٹس دیکھی ہیں جہاں پر صرف غزہ کے جو حمایت کرنے والے آزاد اراکین ہیں وہ جیت گئے, یعنی جنہوں نے غزہ کے اوپر سٹانس لیا تھا اور وہ کسی پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے, اس سے ماورا وہ لوگوں نے ان کو ووٹ دیا ہے اور وہ جیت کے اسمبلی کا حصہ بنے. سو اس سے بڑی آسانی سے جو برٹش جو عوام ہے اس کی پلس دیکھی جا سکتی ہے. اور آپ کو یاد ہوگا کہ ایکچولی برطانیہ ہی وہ ملک تھا جس نے سب سے پہلے جو ہے وہاں ملین مارچ کیا, اور پھر وہ جس تعداد میں ایکچوئل پریکٹیکل ملین مارچ, ہمارے یہاں تھا نا کہ 1-2 لاکھ بندہ ہو تو ہم ملین مارچ کہتے ہیں, وہ باقاعدہ ملین مارچ تھے. اور پھر ایسے کئی مارچ ہوئے جن کو آپ بڑے بڑے مارچ کہہ سکتے ہیں جو برطانیہ کے مختلف شہروں میں ہوئے. ایون اسٹوڈنٹس نے جو کیا. ہاں جی, اب اس کے دیکھا دیکھی پھر ساری موومنٹ بھی ڈیولپ ہونا شروع ہوئی دوسرے ممالک کے اندر بھی, اور امریکہ میں یونیورسٹی کے جو طلباء تھے. دیکھیے پرائم منسٹر جو برٹش پرائم منسٹر ہے اگر وہ کوئی بات کہہ رہا ہے تو آپ اسرائیلی جو پرائم منسٹر ہے اس کو نگلیکٹ نہیں کر سکتا. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو برطانیہ کے ساتھ اسرائیل کے تعلقات ہیں وہ کسی سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں. ایکچولی برطانیہ ہی وہ ریاست تھی جس نے ایکچولی اسرائیل کی ریاست کا قیام جو ہے نا اس کو انشور کیا تھا, اور اسی کی وجہ سے اس برطانیہ کی ایفرٹ جو ان کے اس وقت کے پرائم منسٹر تھے ان کی ایفرٹ کی وجہ سے اسرائیل جو ہے نا مارز وجود میں آیا تھا. ایک بات. دوسری بات یہ ہے, ایک اور بڑی ڈیولپمنٹ جو ہوئی ہے کل رات ہی جو ہمارے سامنے آئی تھی وہ یہ تھی کہ حماس نے جو امریکی فارمولا تھا جس میں وہ کہہ رہے تھے کہ آپ جو ہے سیز فائر کی کوشش کریں گے اور اس دوران آپ یرغمالیوں کی بات چیت شروع کریں گے. حماس کا سٹانس یہ تھا کہ پہلے سیز فائر ہوگا پھر ہم کریں گے, لیکن اب حماس نے اگری کر لیا ہے کہ کچھ ہفتوں کا ٹائم جو ڈفرنٹ طرح کے 3-4 ٹائم فریم دیے گئے تھے اس پہ بات چیت شروع کر دی جائے, مذاکرات شروع کر دیے جائیں, یعنی وہ جنگ بندی کر کے مذاکرات والی جو شرط تھی. تو اس لیے وہاں پر ہمیں ڈیولپمنٹ نظر آ رہی ہے. اور ایک اور بات بڑی اہم ہے کہ اگر ڈیموکریٹس جو ہیں امریکہ میں, کیونکہ ان کے بھی انتخابات سر پر آ گئے ہیں, اور اگر ڈیموکریٹس جنگ بندی کرانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں اور فلسطین کی ریہیب کے اندر وہ اچھا رول پلے کرتے ہیں تو ممکن ہے کہ وہاں پر ڈیموکریٹس کو پنش نہ کیا جائے اور جو ہے ان کے لیے کوئی بہتر پوزیشن بن جائے انتخابات کے اندر. اگر ایسا نہ ہو سکا تو خیال یہ ہے, جو نقاد ہیں وہ کہتے ہیں کہ جس طرح کنزرویٹو کو برٹش میں پنش کیا گیا اسی طرح ڈیموکریٹس کو امریکہ میں بھی پنش کیا جا سکتا. اور اس کے علاوہ بھی جہاں کہیں بھی دنیا میں جہاں کہیں بھی انتخابات ہوں گے وہاں کے عوام اس بات کی اس کنسیڈریشن کے ساتھ کہ غزہ کے اوپر ان کی پالیسی کیا تھی وہ ووٹنگ کر رہے ہیں اور ووٹنگ کریں گے, ووٹ کے حصہ بنیں گے. اعظم چودھری صاحب, اس ٹیلی فونک رابطے کے دوران ہم نے ایک چیز یہ بھی دیکھی ہے کہ برطانوی وزیر اعظم نے 2 ریاستی جو مسئلے کا حل ہے وہ بھی انہوں نے بتا دیا کہ اس کا قیام جو ہے اس مسئلے کا حل ہو سکتا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ نیتن یاہو کی طرف سے اس فیصلے کو قبول کیا جا سکتا ہے یا نہیں؟ فائزہ, پہلی بات تو یہ ہے کہ 2 ریاستی جو حل ہے یہ فلسطینیوں کے ساتھ جاتی ہے بلکہ ظلم ہے جی, کیونکہ جو اسرائیلی ہیں انہوں نے یہاں پہ قبضہ کیا وہ غاصب ہے جی, اور ان کو ایک ریاست وہاں یہاں پہ باقاعدہ دینا اور تسلیم کرنا یہ فلسطین کا جو حق ہے وہ چھیننے کے مترادف ہے. اس کے باوجود جنگ کے اندر کیونکہ بہت بڑے نقصانات ہو چکے ہیں, حماس نے اگر باقی انسانیت کی خاطر, انسانیت کے بچاؤ کی خاطر اگر اس معذری کا اظہار کیا ہے تو یہ دیکھیں کہ ایک طرف یہ مذاکرات کی بات چل رہی ہے اور جنگ بندی کی بات چل رہی ہے, لیکن دوسری جانب اسرائیل کی بربریت آپ دیکھیں جی, معذرت کہ کل 7 جولائی کو اسرائیل نے غزہ کے اندر اقوام متحدہ کے زیر انتظام چلنے والی ایک بلڈنگ کے ایک سکول پر وہاں پہ بم وہاں پہ پھینکے ہیں جس میں 16 بچے وہاں پہ شہید ہوئے ہیں, بچے بھی ہیں اور کچھ بڑے بھی ہیں جی, اور وہ بچے اس وقت قرآن پاک کی تعلیم حاصل کر رہے تھے اور اس حملے کے دوران بہت سارے لوگ وہاں پہ زخمی ہو گئے ہیں کیونکہ اس بلڈنگ کے اندر 500 سے زائد افراد اس وقت موجود تھے.
اور جو بچے اور بڑے شہید ہو گئے اس میں 4 جرنلسٹ بھی شامل ہیں جی اب تک غزہ کے اندر 158 جرنلسٹ وہاں پہ شہید ہو چکے ہیں، ان کی فیملیز علیحدہ ہے۔ 40,000 سے زیادہ فلسطینی جس میں خواتین اور بچوں کی تعداد سب سے زیادہ ہے وہ شہید ہو چکے ہیں۔ یہ بربریت کا عالم ہے، یہ ظلم و ستم کا عالم ہے۔ اس کے باوجود دنیا اب 2 ریاستی حل کی جانب زیادہ وہ دباؤ ڈال رہی ہے، جو کہ فلسطینیوں کے ساتھ میں سمجھتا ہوں ایک اور زیادتی ہے۔ لیکن اس وقت 17 لاکھ کے قریب جو فلسطینی ہیں وہ بے گھر ہیں، مختلف کیمپوں میں مقیم ہیں، ان کو وہ بے یار و مددگار ہے۔ جس کیمپ کے اندر وہ پناہ لیتے ہیں اسرائیلی فورسز وہاں پہ حملے کر دیتی ہیں، اور اقوام متحدہ اس وقت اس کے جو نمائندے ہیں وہ شور مچا رہے ہیں کہ یہ جنگی جرائم کر رہا ہے، یہ قوانین کی خلاف ورزی کر رہا ہے اسرائیل۔ لیکن آپ دیکھیں نہ اس جانب برطانیہ آ رہا ہے نہ اس جانب امریکہ آ رہا ہے، اور وہ تمام جتنے بھی اس وقت جو کنزرویٹو اور لیبر پارٹی جس کی آپ بات کر رہی ہیں، اب دیکھیں لیبر جیتی ہے، لیبر کے مینیفیسٹو کے اندر انہوں نے سیلف ڈیفense کا حق دیا ہے اسرائیل کو۔ اسی طرح امریکہ کی دونوں پارٹیاں وہ بھی اس وقت جو ہے وہ سیلف ڈیفense کا حق دے رہی ہے صاحب۔ ٹھیک ہو گیا جی آپ سب سے پہلے تو یہ دیکھیں کہ سیلف ڈیفense کرنے والے وہ لوگ وہ تو ظلم کر رہے ہیں، سیلف ڈیفenس کا حق جو ہے وہ تو فلسطینیوں کو ملنا چاہیے، نہ کہ آپ اسرائیل کو دے رہے ہیں۔ تو لہٰذا اس صورتحال میں ایک جانب اگر آپ مذاکرات کی یا صلح کی بات کرتے ہیں، دوسری جانب اسرائیل کی ڈٹائی صاف نظر آ رہی ہے۔ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، اور اس بات کی جتنی بھی مذمت کی جائے وہ اتنی ہی کم ہے، کیونکہ یہ جو مظالم سے جاری ہیں اس کو کبھی بھی کوئی اس کی حمایت نہیں کر سکتا ہے۔ اور جہاں پر سب سے زیادہ ضروری جو بات ہے وہ اسلامی ممالک کے کردار کی ہے، تو آپ اسے کس طرح سے کنکلوڈ کریں گے نشاط صاحب؟ دیکھیے بات چوئی صاحب نے جتنی کہی ہے یہ ساری باتیں درست ہیں، لیکن یہ بات بھی درست ہے کہ کہیں نہ کہیں کسی بھی چیز کا اختتام ہونا ہے، اور اس کا جو قدم ہے وہ بڑھانا پڑے گا۔ حماس بھی اگر تیار ہوئی ہے تو اس کی کوئی وجہ ہے۔ جی اب اسلامی ممالک کا کردار کی جب آپ بات کرتی ہیں تو ہم نے بارہا یہ بات کہی ہے کہ ہمیں نہ تو ان کا کوئی کردار نظر آتا ہے اسلامی ممالک کا، اور نہ فلسطین ایشو کے اندر ان کا کوئی کردار ہے، کیونکہ یہ جو نفاق ہے ہمارے ہاں مسلمانوں میں اور اسلامی ریاستوں میں وہ سب کے سامنے ہے۔ ہماری تو OIC بھی جو ہے آپ کے سامنے ہے، اور جس طرح کا ہمارے جو جسے کہہ لیں گے ہمارے آپس میں یہ جتنے بھی عرب لیگ کا اجلاس تھا، یہ OIC کا تھا، اس نے جو کچھ فلسطین کے لیے کر سکی وہ بھی ہمارے سامنے ہے۔ سو ابھی فی الحال جو سچویشن ہے اس کے اندر یہی کہا جا سکتا ہے، امید کی جا سکتی کہ امریکہ اور برطانیہ ہی ہیں جو اس کو اس حد تک پریشرائز کریں کہ اسرائیل کو جو ہے نا اپنے بڑھتے ایگزیکٹلی، اور جتنی بھی اسرائیل کی جارحیت کی مذمت کی جائے وہ اتنا ہی کم ہے، اور اس میں سب سے بڑا جو کردار ہوگا وہ اسلامی ممالک کا بھی ہوگا۔ پروگرام کا وقت یہیں پر ختم ہوا چلتا ہے۔ اپنی میزبان فائزہ بخاری کو، میرے معزز پینل کو اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد۔